अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। यकीन नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं माह ज़ुल्हिज्जा का आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े बाबरकत दिन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़रामीन मुबारक के अंदर इसकी बड़ी फ़जीलत को बयान किया। और यकीनन ये वो महीना है जो हुर्मत वाला महीना है, जो अल्लाह ने कुरान करीम में 4 हुर्मत वाले महीने बयान किए, उनमें से एक हुर्मत वाले महीने का नाम ज़ुल्हिज्जा है। और यकीनन ज़ुल्हिज्जा के जो पहले 10 अय्याम हैं ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंतहाई पसंद हैं। और अल्लाह ने कसम उठाई वल फ़ज्रि व लयालिन अश्रिन, कुरान करीम में सूरत अल फजर के अंदर अल्लाह ने फजर की कसम उठाई और 10 रातें जो हैं ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें उनकी कसम उठाई। और इसके अंदर जो आमाल करने वाले हैं, यौम अरफा का रोज़ा है और इसी तरह हज है, हज बैतुल्लाह, क्योंकि इस्लाम का अहम बुनियादी रुकन है हज बैतुल्लाह, वो भी इन 10 दिनों में माह ज़ुल्हिज्जा के अय्याम ही होता है। और यौमुन नहर, ईद उल अज़हा, जिस दिन हम कुर्बानी करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक, और सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम को हम ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म पर कुर्बानी दी थी। यकीनन कुर्बानी एक बड़ा अहम फरीज़ा है, शायर इस्लाम में से है, और मुसलमान हर साल लाखों की तादाद में जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन जानवरों का कुरान करीम में तयन भी फरमाया, उनकी तादाद का भी और उनकी पहचान का और उनका तारुफ भी करवाया। और कुर्बानी क्योंकि एक अहम फरीज़ा है और ये साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर वाजिब है, और यकीनन कुर्बानी के अहकाम व मसाइल भी हैं, हमें सीखना भी है, क्योंकि ये एक अजीम अमल जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसका हुक्म भी फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और इसकी फजीलत बयान करते फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। और ये सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुनहरी बयान भी किया कुरान करीम में। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा की अपनी ज़िंदगी में 10 साल आपने लगातार कुर्बानी अल्लाह की राह में की, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का मामूर रहा और खुलफा राशिदीन की भी सुन्नत रही। और यकीनन हर साल साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर यह वाजिब है। तो इसके लिए ज़रूरी है हम कोशिश करते हैं कि ऐसे अय्याम मखसूस दिन जब आते हैं तो कोशिश करते हैं उन अय्याम के अंदर जो आमाल मसनून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून हैं, उनको सीखने की कोशिश करें और उसके मुताबिक इन आमाल को करें, ताकि अल्लाह के यहाँ ये हमारे आमाल काबिल कबूल भी हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको शर्फ़ कबूली भी अता फरमाए। इसी अहम मौजू पर, क्योंकि कुर्बानी हमने अभी ख़रीदनी है, कुछ लोग ख़रीद चुके होंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमें सीखना भी चाहिए कि हमने जो कुर्बानी का फरीज़ा है कैसे सर अंजाम देना है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम का हमने इनेकाद किया, और हमारे साथ प्रोग्राम में जो आज गुफ्तगू करने के लिए मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, इंतहाई मोतबर पैनल है और इंतहाई इल्मी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम इल्मी रहनुमाई लेंगे, इस्तिफ़ादा करेंगे और जानेंगे, और कोशिश करेंगे कि जिस तरह वो फरमाएंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी के दलाइल में हम कोशिश करेंगे वैसे ही अपना कुर्बानी का जो अजीम फरीज़ा है इसको सरअंजाम देने की कोशिश करें। सबसे पहले मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाता जाऊँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर पी सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी साहब मेंबर हैं इस्लामियती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के, एक अजीम इल्मी रूहानी खानका के अब सरबराह हैं। पीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त अनायत फरमाया। और उनके साथ पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंटरनेशनल एक मारूफ इल्मी शख्सियत, इल्मी ख़ानदान से आपका ताल्लुक़, डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, आप भी मेंबर हैं इस्लामियती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के। आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं, आपसे भी हम इस्तिफ़ादा करते रहते हैं, और आप गए बगैर हमारे प्रोग्राम का दोनों मेहमान हिस्सा होते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पीर साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। पीर साहब, कुर्बानी ये एक अजीम फरीज़ा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत तैयबा से हमें यह मसनून अमल करके दिखाया भी, और कुर्बानी की फजीलत को भी बयान किया। ये समझाइएगा, कुर्बानी जो है बज़ाहिर तो हम देखने में एक जानवर जो है अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन इसकी हिकमत है, इसका मकसद है, इसका फ़लसफ़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला को तो ये सिर्फ काबिल कबूल नहीं है कि आपने जानवर जो है उसको ज़िबा कर देना और उसके बाद उसका गोश्त पका के खाना है, उसको तकसीम करना है। असल मकसद, फ़लसफ़ा और हिकमत क्या थी इस कुर्बानी की? देखिए, कुरान मजीद में
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے جہاں جی اس میں یہ چیز دیکھی جائے کہ آپ کی اولاد بڑھاپے کی اولاد ہے. اب روایات میں جس طرح سے موجود ہے کہ 88 سال کی عمر مبارک تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور ایک یہ شاید دیکھیے پھر اس کے بعد جو واقعہ اس میں کہ جب آپ بھاگن دوڑنے کی عمر میں ہوئے تو آپ کو ایک حکم ملا، اور روایات میں ہی 12 سال کی عمر مبارک تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ جو ارشاد ہوا انی ارا فی المنام. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمائی کہ انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. انظر ماذا ترا، آپ ذرا نظر تو کیجئے آپ کو اس میں کیا دکھتا ہے. اور اس میں یہ کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی. اور قرآن مجید کے مطابق جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا انظر ماذا ترا یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے پھر خواب کا تذکرہ نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی بات کی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ کر گزریے، انہوں نے حکم کی بات کی. اب یہ شے اس میں کہ فلسفہ اس کے پیچھے جو آتا ہے کہ اپنی عزیز ترین شے اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اور پھر باپ بیٹا نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا آپ نے مسلسل خواب میں جس طرح سے واقعات میں کہ 3 دفعہ دیکھا یہ خواب، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ کو کیا اس میں نظر آتا ہے، انظر ماذا ترا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کو جو حکم مل رہا ہے وہ کر دیجیے. اور اسی سے یہ ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہے، بے شک حکم ہے. بے شک. اور پھر اس میں یہ کہ پورے واقعات اس میں چل رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے ہیں ایک جگہ، وہاں پہ جو پیر صاحب جو فرمایا نا ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، سبحان اللہ، کہ آپ مجھے استقامت والوں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پاؤں گے، استقامت کرنے والوں میں پائیں گے، کہ بے شک چھری میرے حلق پر چلے گی لیکن آپ مجھے فریاد کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے. حکم کی تعمیل دیکھیں نا، سرنڈر کیسا ہے، سر تسلیم خم ہے. بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم جاننا چاہیں گے قربانی جو ہے، قربانی کہتے کسے ہیں، کس چیز کی قربانی اللہ نے ہم سے مانگی ہے، یہ قربانی کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں اس کے حوالے سے وضاحت فرمائی اور ہماری رہنمائی فرمائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا تھا کہ ما هذه القضاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں ہیں کیا، یہ عمل کیا ہے، ہم یہ قربانیاں ذبح کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے بابا جان جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے، یہ ان کی ہم سنت سے زندہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صرف 2 ہستیوں کے بارے میں مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی ہے. اور دوسری ہستی ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ. تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کے جد امجد آپ کے دادا جان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو طرز زندگی تھا، جو طرز حیات تھا، وہ ہماری بہترین نمونہ تھا. جی بالکل، وہ قربانی کے حوالے سے بہترین طرز عمل تھا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی رسالت بارکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ مبارکہ
ہمارے سامنے قربانی کے حوالے سے آیا ہے وہ یہی تھا جو اللہ نے خود سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ یہ قربانیوں کا جو جانور ہے نہ ان کا لہو نہ ان کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہاں پر پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے، بے شک وہ نیت کا خلوص پہنچتا ہے۔ بالکل صحیح۔ نبی کریم علیہ السلام نے تقوی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینہ اطہر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا تھا تقوی یہاں پر ہوتا ہے، تقوی یہاں پر ہوتا ہے، تقوی یہاں پر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یقیناً یہ آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یقیناً جو اصل مقصد جو ہے قربانی کا وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی نیت پہنچتی ہے، آپ کا تقوی جذبہ پہنچتا ہے، کس جذبے کے ساتھ آپ نے قربانی کی ہے۔ پھر صاحب اصل مقصود تو تھا تقوی۔ تقوی کا حصول جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں فرمایا جاتا ہے کہ جب انسان قربانی کر رہا تھا نہ گوشت جاتا ہے نہ اس کا خون جاتا ہے۔ لیکن کیا آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنے سارے سوسائٹی کو دیکھیں، آج تو ہمارے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے، ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا جانور سب سے زیادہ مہنگا ہے، میرا جانور جو ہے ساتھ والے کے جانور سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ہم سیلفیز لگا رہے ہیں اس کی، اور پوری ایک ماڈل واک ہوتی ہے، کیٹل واک کی جاتی ہے، اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خرافات بھی میڈیا کے توسط سے دیکھتے ہیں، لوگ بھی آپ کو بتاتے ہوں گے۔ تو کیا یہ جو قربانی کا عظیم فلسفہ تھا جس میں ہم نے اپنی خواہش کو قربان کرنا تھا، ہم نے اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا تھا، تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم نے جو اصل مقصود تھا اس کو مروز خاطر رکھتے ہیں؟ یقیناً اسامہ صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ قربانی یہ سال میں ایک دن کے لیے، 3 دن اس کے ہیں قربانی کے، لیکن ایک موقع ہے قربانی کا، اس میں یہ مد نظر رکھنا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرے اللہ کو ضرورت اس کی نہ خون کی ہے نہ گوشت کی ہے، نہ یہ ایک نے جانور پالا، دوسرے نے ایک نے بیچا، دوسرے نے خریدا، اس نے پیسے خرچ کیے، اس کے پاس پیسے گئے۔ اب یہ ہے کہ کس نے اللہ کی خاطر یہ سارا کام کیا۔ اس نے یہ کہ جی میں جس کو بھی بیچوں خوبصورت ہو جانور، اچھا ہو، دیکھنے والے کو بھی بھلا لگے، اور جس نے خریدا اس نے قیمت پر توجہ نہیں کی کہ میرے اللہ کی بارگاہ میں یہ میری قربانی قبول ہو جائے۔ صحیح۔ یقیناً یہ ایک تقوی کی بات ہے، اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ کہ اس کے حکم کی بجاوری میں، جس طرح سے پہلے بھی بات ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اور جس طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی ہے کہ اپنی سب سے پیاری شے اس کی بارگاہ بالکل ایسے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آپ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم نیکی یہی ہے کہ اپنی سب سے قیمتی شے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو یہ ہے کہ اچھی جو کچھ مارکیٹ میں خوبصورت ترین ملا وہ لا کے اللہ کے خاطر رکھ دیا، اللہ کی خاطر اس کو قربان کیا۔ اب اس میں معاملہ یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک عام بھیڑ چال بن گئی ہے، اس کو بھیڑ چال نہیں بنانا چاہیے، اس کو دیکھا دیکھی نہیں بنانا چاہیے، اس کو دوسرے کے لیے ایک نشانہ نہیں بنانا چاہیے کہ دیکھو میں نے یہ کیا یا تم نے یہ کیا میں نے یہ کیا۔ یہ کہ اس بات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ شے بھی ہو کہ بار الہ میرے پاس جو میسر تھا میں نے پیش کر دیا، قبول کر لے گا تو تیرا کرم ہوگا۔ بالکل۔ اور اس کو یہ شے بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالی کہ آپ نے صرف ایک حج فرمایا ہے، جو اس فانی دنیا سے یا اس ظاہری حیات سے جانے سے پہلے جو 1 سال ہو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شاید اگلے سال میں تم میں نہ ہوں، اور جو چارٹر ارشاد فرمایا اس میں جو جو احکامات فرمائے مسلمانوں کے لیے، جو جو گزرانے زندگی کے لیے اصول بتائے، ان کو اگر ہم اختیار کریں تو شاید ہماری زندگیاں، ہمارے روز و شب، ہمارے گھر، ہمارے معاشرہ، ہماری دوستیاں، ہمارے تعلق، ہماری رشتہداریاں ساری اس اللہ کے احکامات کے مطابق۔ بے شک۔ اور آپ نے جو یقیناً ابھی نکتہ بیان کیا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا، اس کے اندر بھی اگر ساری بات کا نچوڑ نکالا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار الفاظ اتقوا اللہ تقوی کی بات ہوئی۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ بھی تقوی سکھا رہی ہے۔ شاید وہ یہ فرمائیے کہ کہا جاتا ہے قربانی جو ہے یہ ہر مسلمان پر واجب ہے،
لیکن اس کے لیے استطاعت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا. اس کا نصاب کیا ہے قربانی دینے کے لیے, کس پر یہ واجب ہوتی ہے, اور صاحب استطاعت بندہ کب بنتا ہے؟ اس کے لیے وہ نصاب نہیں ہے جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے. اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے بس اتنا فرمایا کہ من وجد ساعة من المال فلم يزاحني فلا يقربن مصلانا. جو مسلمان استطاعت پائے قربانی کے جانور خریدنے کی, پھر وہ نہ خریدے ذبح نہ کرے, یعنی اس کو اہمیت نہ دے, اس کو چاہیے کہ پھر ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے. یعنی آپ نے اس معاملے میں بڑی خاص انداز سے ہمیں تلقین فرمائی ہے, ترغیب دی ہے کہ ہمیں لازمند قربانی کرنے کی کوشش کرنی ہے. جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے, کچھ وسعت دی ہے مال کے اندر, چاہے وہ نصاب زکوٰۃ کا مالک نہ بھی ہو, تو اس کو قربانی ضرور دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جانور خریدنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو بہت وسعت دی ہے مال میں, تو آپ اسی کے مطابق جو اللہ نے آپ پر اپنی نعمتیں نچھاور کی ہیں, اللہ نے آپ پر بے شمار انعامات نازل کیے ہوئے ہیں, تو آپ بڑا جانور خرید سکتے ہیں, ایک زیادہ صحت مند جانور خرید سکتے ہیں, ایک زیادہ مہنگا جانور خرید سکتے ہیں, ایک کی بجائے 2 خرید سکتے ہیں. تو آپ کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق ہی وہ جانور خریدنے چاہیے, اور اللہ کی راہ میں ان کو قربانی کے دن ذبح کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل ہوتا ہے, محبوب عمل نظر آتا ہے اللہ کو, وہ ہے قربانی کے جانور کا خون بہانا. بے شک. تو یہ اللہ کو بہت محبوب عمل ہے, بہت پسندیدہ آپ کا اللہ کا عمل ہے. اس لیے اس عمل سے ہمیں گزرنا ہے, ہم نے اس عمل کو کر گزرنا ہے, تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے, ہم اس کو زندہ کرنے میں کامیاب ہوں. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, جن کا اسوہ بناتے ہوئے, جن کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم قربانی کا عمل کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جیسے فرزند, ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جیسے بیٹے, ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا. بلکہ عملی طور پر پورا زور لگا کر چھری بھی چلا کر دکھا دی. وہ تو اللہ کی مہربانی اور فضل و کرم تھا کہ فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تو نے اپنا خواب پورا کر دکھایا, ہم نے تیرے جذبے کو دیکھ لیا, ہم نے تیری قربانی کے سارے عمل کو قبول کر لیا, لیکن تیرے بیٹے کو ہم نے زندہ و سلامت اپنے فضل و کرم سے رکھا, اس لیے کہ تو محسنین صرف نہیں ہے, محسنین کا سردار ہے, اللہ اکبر, سید الموحدین ہے, ابو الانبیاء ہے. تو اسی قربانی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو امام انسانیت کا لقب عطا فرمایا کہ یہ امام انسانیت ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا, امام انسانیت فرمایا. پھر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب قربانی کا جانور جو ہے, ہم استطاعت کے شاہ سے نے بڑی اچھی وضاحت کر دی, جب قربانی کا جانور ہم لینے جاتے ہیں, اس کا جو ہے عمر کا تعین جو ہے قربانی کا جانور جو ہے اس کا کیسے کیا جا سکتا ہے, اور کون کون سے جانور جو ہیں قربانی کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں, اور ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے, عمر جو بالغ ہونا چاہیے جانور. ٹھیک ہے. مثلا یہ مینڈا ہے, بکرا ہے, دمبا ہے, یہ اس ہے, بیل ہے, نہیں بیل دوسری کیٹیگری میں آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے جانور جو ہیں, جو ایک شخص کے لیے ایک ہی قربانی ہے. ٹھیک ہے. یہ بیل میں یا اونٹ میں تو قربانیاں حصے بن جاتے ہیں کہ 7 لوگ اس میں شامل ہوں, تو ان کا اونٹ میں بھی اور بیل میں بھی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ کم از کم جوان ہو, اور اس میں کوئی عیب نہ ہو, جسمانی عیب نہ ہو, کوئی چوٹ لگا ہوا نہ ہو, زخمی نہ ہو, یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو جو
کراہیت سے دیکھنے میں کراہیت آئے، بالکل ٹھیک ہے، یا اس میں کوئی جسمانی عیب ہو، چلتے ہوئے لنگڑاتا ہو، یا اور کوئی ایسی بات کسی ہو، قسم کا جسمانی عیب اس میں جسمانی عیب کوئی نہ ہو اس میں. ٹھیک ہے، اسی طرح قربانی کے سارے جانوروں کے لیے، یہ بکرا مینڈا بھی، بیل بھی اور اونٹ بھی، ان سب میں یہ ہے کہ یہ ہر عیب سے پاک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ بکرا یا اس قبیل کے جو جانور ہیں وہ ایک فرد کے لیے ایک ہے، ٹھیک، اور پھر بڑے جو ہیں بیل ہے یا اونٹ ہے وہ ایک قربانی میں 7 حصے دار شامل ہو سکتے ہیں، ایک بیل میں، ایک بیل میں ٹھیک یا ایک اونٹ میں بھی. اسی طرح سے اس کے بھی 7 ہی حصے ہیں. صحیح. کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ 9 حصے اس کے اندر آ جاتے ہیں، مطلب وہ اس کو پھر یہ ہے، لیکن یہ کہ 7 حصے اس کے، صحیح. بیل کے بھی اور اونٹ کے بھی، ٹھیک ہے، کہ اس میں 7 حصے ہوتے جی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ دیکھنے میں خوبصورت ہو، بلکہ تو نہ ہو، جی، لیکن یہ ہے کہ صحت مند ہو، جس صحت میں آپ مند نے ہو پہلے بات بیان فرمائی نا کہ جب اللہ کی راہ میں آپ قربان کر رہے ہیں تو خوبصورت چیز ہونی چاہیے، خوبصورت جو خود کو اچھی لگے، سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، اور محبوب ہونی چاہیے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے، اور یقیناً یہ قربانی جو ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ اکبر، وہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بے کرتا شک ہے. بے شک. اور یقیناً جو جانور جو ہے اللہ کی راہ میں، جب حضرت ابراہیم کی کہتے ہیں نا سنت ہے، تو حضرت ابراہیم کے نزدیک سب سے محبوب تو ان کی اولاد تھی، اولاد بالکل، ٹھیک ہے، اور اولاد بھی وہ ہے جو بڑھاپے میں آئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت شکریہ ایپی صاحب آپ کا، آپ نے بڑی پیاری وضاحت فرما رہے ہیں آپ. تو کیونکہ ٹائم ہوا شارٹ بریک کا، بریک کے بعد جائیں گے تو اس کے بعد آ کے سیکھنے کی کوشش کریں گے. شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن ہم شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آ کے علماء کرام سے اس موضوع کے حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک ویوز، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، آج موضوع بڑا اہم ہے، اور یقیناً قربانی ہم نے کیونکہ کچھ لوگوں نے خرید بھی لی ہوگی، کچھ لوگ خریدنے جا رہے ہوں گے، تو اس حوالے سے ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور شریعت کو کیا مقصود ہے، قربانی کیسے کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ایک شاعر اسلام میں سے ایک اہم فریضہ ہے، ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہمیں ملے ہیں ہم اس کے مطابق اپنا یہ فریضہ سر انجام دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ قربانی جو ہے شرف قبولیت پا سکے. شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ قربانی کے جانوروں کا تعین جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم کئی دفعہ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جانور کرنا چاہیے، یہ قریب ہے اس کے. تو کیا جو جانور پہلے سے قرآن پاک میں تعین کیا ہے ان وہ موجود ہوں، اس کے باوجود بھی ہم شکوک و شبہات میں پڑ جائیں، تو اس چیز اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر اسلام بخاری صاحب. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، جو ہیں 4 مختلف اقسام کے، لیکن مذکر مؤنث کی بنیاد پر ہم 8 کو کہہ سکتے ہیں. اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بکرا، بکری، مینڈا اور بھیڑ. یہ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانور جو ہیں وہ خود بیان فرما کے 8 جانوروں کا ذکر فرمایا. اس لیے بہت سارے ہمارے اہل علم کا موقف یہی ہے کہ ہمیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے. ہر حلال جانور کو قربانی میں ذبح کرنا شاید وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ منصوص علیہ نص ان کے اندر آ چکی ہے. جی اب دیکھیں جو حرم ہے اس کا کھانا ذبح کر کے کھانا وہ بھی حلال ہے، لیکن اس کی قربانی کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو اس طرح بعض ایسے جانور ہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں، حلال ہیں کھانا، لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر پاکستان میں بھینس کا ایک مسئلہ ہے کہ بھینس کٹا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے دار کے جو چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، تو اس کو ذبح کرنا ہے. اس کے بارے میں اہل علم کا بڑا اختلاف شدید نوعیت کا. بعض ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز میں شک میں ڈالے اس سے بچنا چاہیے. لیکن بہت سارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گائے کی اقسام میں سے قسم ہے، جاموس عربی میں اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بقر کی اقسام میں سے قسم ہے، تو اس لیے وہ اس کی وسعت کے قائل ہیں. تو
اگر کسی مسلمان کا اطمینان کرنے میں ہے تو کر لے، جس کا اطمینان نہ کرنے میں وہ نہ کرے، اس میں وسعت موجود ہے۔ جی بالکل، اس لیے اس میں زیادہ جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جس کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے وسعت کی وہ محسوس کر لے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان فرما دیا۔ جی بسم اللہ۔ البتہ اس کے معاملے میں ایک چیز کا ضرور خیال کریں، نبی کریم علیہ السلام نے جانوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یؤثر علیکم، ان میں سے کوئی ایسا جانور نہ کرے جو دھوندا نہ ہو۔ ان 8 میں سے ہر جانور کو کیا جائے کہ جو دھوندا ہو، الا ان یؤثر علیکم، سوائے اس کے کہ ٹائم عید کا محدود ہو جائے، جانور دستیاب نہ ہو، اور اس وقت کوئی کھیرا مینڈا مل جائے یا بھیڑ مل جائے، اس کے سوا کوئی جانور میسر نہ ہو، تو اس کے لیے آپ نے گنجائش نکالی ہے جب ممکن نہ ہو، میسر نہ ہو، آسانی سے مل نہ رہا ہو۔ لیکن اس کے بغیر آسانی موجود ہو، جانور موجود ہو، وافر مقدار میں موجود ہو، تو اس وقت دھوندے کو چھوڑ کر کھیرا کرنا، پکا کھیرا، فلاں کھیرا، یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے فرما دیا۔ یقیناً جس چیز میں شک آ جائے، شبہ آ جائے، اسے بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر پھر صاحب ہمارے ہاں تو الحمدللہ یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانور جو قربانی کے ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہمیں ان کو ہی پکڑنا چاہیے، انہیں کو ذبح کرنا چاہیے۔ اچھا پھر صاحب یہ فرمائیے، ذبح کرنے کے آداب جو ہیں قربانی کے جانور کے، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک تو پیسے بچانے کے چکر میں، دوسرا پھر ٹائم بچاتے ہیں، پھر یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موسمی ہمارے پاس پیشہ ور بڑے مل جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں اناڑی قسم کے کسائی بھی آپ کو، بلکہ غیر پیشہ ور بھی اس موقع پر بڑے سرگرم ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ موسمی پیشہ ور انہیں کہا جائے تو ایسے جو لوگ ہیں، کیونکہ قربانی ایک عظیم فریضہ ہے، تو کیا کہیں گے، جانور کا حق نہیں ہے جو قربانی کے جانور ہیں؟ یقیناً تو یہ اس کے آداب کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالی کہ آپ کا یہ ارشاد مبارک ہے، جب جانور ذبح کر رہے ہو تو جس کو ابھی بعد میں ذبح کرنا ہے اس کے سامنے ذبح مت کرو، اس کو دوسری طرف رکھو۔ تو یہ ہے کہ جس گھر میں ایک سے زائد جانور ذبح ہونے والے ہوں، تو جہاں ذبح ہو رہے ہیں وہاں ایک ہی جانور ہو، باقی اوٹ میں ہوں یا فاصلے پر ہو۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ یہ افضل ترین یہ ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ خود چھری پھیرے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو چھری پھیرے اس کا رخ قبلہ روح ہونا چاہیے، کہ جانور کو اس طرح لٹائے کہ اس کی گردن جہاں چھری چل رہی ہے وہ قبلے کی طرف آئے، اور یہ جب کھڑا ہو تو قبلے کی طرف، اور اس سے پہلے دعا مانگ لے کہ بار الہ میں اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق میں قربانی تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، قبول کر لے گا تو تیرا کرم ہوگا۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات اس میں دیکھیے، اس کو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ سنت ابراہیمی، ہمارے ہاں یہ سنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور جس طرح شاہ صاحب نے بھی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے قربانی یہ فرمائی، اور اس میں ایک دو چیزیں اور بھی کہ ایک سے زائد قربانی کرنے والے کو کچھ لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے جو کسی اور کو دے دیے جائیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو اس موقع پر قربانی فرمائی ہے وہ 100 اونٹ تھے، 37 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور 73 اونٹ حضرت علی کرمۃ اللہ وجہ الکریم نے آپ نے ان کو اپنی وکالت دی، نیابت دی، اور انہوں نے ذبح فرمائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک سے زائد قربانیاں کرنے میں بالکل، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو یقیناً، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک سے زائد قربانیاں کی ہیں تو حصہ ان کا وہ اسی طرح سے جس طرح سے شریعت نے مقرر کیا ہے کہ ہر جانور کے 3 حصے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اعزاء قربا کے لیے، اور ایک حصہ غربا کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس کو قربانی کرنے کے بعد جو پہلے تو آداب نے سیکھنے ہوں گے کہ قربانی جو ہے اس نے کرنی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد اگر تقسیم کرنا ہے تو اس کے اندر بھی سنت موجود ہے، اس کے اندر بھی سنت موجود ہے، یا احکامات موجود ہیں کہ جانور کے 3 حصے کر لیے جائے، اور 3 حصوں میں سے ایک اپنے لیے،
ایک رشتہ داروں کے بیوی لیے، بچوں کے لیے، ایک اعزا اقربا کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک غربا کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ان چیزوں کا بھی یقیناً ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ عموماً جب یہ ایسے ایام آتے ہیں، اسلام کے مطلب شاعر آتے ہیں، تو ایک عجیب سی بحث شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یہ جان بوجھ کے شروع کی جاتی ہے یا وہ میں کہتا ہوں شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ حج ہے جی، حج کے پیسے جو ہیں وہ کسی اور کو دے دیے جائیں اور وہ کسی اور کام میں صدقہ کر دیے جائیں، تو یہ قربانی کا جانور جو ہے اس کو ذبح کرنا ہر سال ضروری تو نہیں ہے، یہ پیسے کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں دے دیے جائیں، کسی نیک عمل میں اور میں دے دیے جائیں۔ تو یہ ایسی باتیں کرنا، اور کیا ایسی چیزوں کی گنجائش موجود ہے کہ قربانی کے جو پیسے جو ہیں وہ کسی اور نفلی صدقہ میں دے دیے جائیں؟ کیا یہ قبول ہو سکتے ہیں؟ باتیں جو کرتے ہیں نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ یہ دل کے کوڑے اور دل کے بیمار لوگ ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ روحانی مریض اور بیمار لوگ ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، جو اللہ کی تعلیم اور شریعت اور شرع اسلام سے ناواقف اور غافل لوگ ہیں۔ بالکل صحیح۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شاعر اللہ ہیں جو ان کی تعظیم سے غافل ہیں، اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ بلا شبہ غریبوں کی بیٹیوں کی شادیوں میں تعاون وہی لوگ الحمدللہ کرتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں، بے شک، جو نفلی حج بھی کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا نفلی حج کے بارے میں، اور قربانی نہ کی جائے، یتیموں کو پیسے دیے جائیں، غریبوں کو پیسے دیے جائیں، نہ یہ قربانی کرتے ہیں نہ یہ غریبوں کو پیسے دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جا کے وہ میلے، یہ بسنت کے میلے مناتے ہیں، یہ پتنگیں اڑاتے ہیں، لاکھ روپے وہاں پہ برباد کرتے ہیں، یہ جا کر اللہ اور رسول اللہ وسلم کی تعلیمات آبادی میں پیسہ اڑاتے ہیں اور برباد کرتے ہیں۔ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں چیزوں کے ساتھ، یہ سخاوت کے ساتھ تعامل خیرات یہ وہی لوگ کرتے ہیں الحمدللہ جو قربانی کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو قربانی کا عمل ہے، جی، اگر ان کے پاس علم ہو، عقل ہو، حکمت، فراست، بصیرت ہو، تو ان کو نظر آئے کہ قربانی کے ایک عمل میں یہ کتنا بڑا معیشت کے پہیہ چلتا ہے۔ بالکل ایسے صحیح کہہ رہے ہیں۔ کوئی جانور کو پال رہا ہے، کوئی چارہ بیچ رہا ہے، کوئی اس جانوروں کے لیے رسا پٹا جو گلے میں ڈالا جاتا ہے ان کو سنوارنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے چیزیں بنائی جاتی ہیں، وہ تیار کرتا ہے، پھر ان کو وہاں سے ٹرانسپورٹ کے ذریعے لایا جاتا ہے، وہ ٹرانسپورٹ کے پیسے، ٹرانسپورٹ سے متعلقہ جتنا ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، ہیلپر ہے، ان سب کے اخراجات، ورک شاپوں کے اخراجات، اور ان ٹرکوں میں جو ہم تیل ڈالتے ہیں، پھر پیٹرول پمپوں کے پیسے، اور پھر یہ بہت بڑا یقیناً شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ بہت بڑا سرکل ہے، اور یقیناً یہ جب یہ سرکل چلتا ہے تو یہ قربانی کا جو اصل فلسفہ اور اگر اس کی حکمت کو اگر انسان سمجھ جائے تو یقیناً جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان اپنی قربانی پیش کر رہا ہے، ایک اسلامی فریضہ سر انجام دے رہا ہے، تو اگر ایک معاشی طور پر دیکھا جائے تو یہ معاشی تو بڑا فائدہ بھی ہے، جس نے آپ نے بیان فرمایا کہ یقیناً جو سیلر ہیں، جو بائر ہیں، ان کے لیے بھی فوائد ہیں، اس کے اندر بہت سارے لوگ جو اس میں انوالو موجود ہیں، اسٹیک ہولڈر، سب کے لیے اس میں۔ اور دیکھیں یہ پھر سب بڑا خوبصورت فلسفہ ہے کہ ہر سال اتنے لاکھوں کی تعداد میں قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہیں، اور پھر اگلے سال پھر اسی تعداد میں، کبھی الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ باہر نکلے قربانی کے جانور آپ کو نہ ملے ہوں، بلکہ اکثر سارے گھروں میں قربانی کے جانور بھی ہو جائیں، پھر بھی لوگ منڈیوں سے قربانی کے جانور واپس لے کے جا رہے ہیں۔ یہ عظیم ایک برکت ہے۔ پھر سب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے بات یہ کی کہ جو شاہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ ہم نے جو ہے قربانی کے جو پیسے ہیں قربانی پہ لگانے ہیں، حج کے پیسے حج پہ لگانے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مزید آپ کو توفیق دیتا ہے تو ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے، ان لوگوں کی صدقہ نفلی صدقات بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ فرمائیے گا کہ جو لوگ صاحب استطاعت بھی ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتے، تو شریعت نے ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا فرمایا؟ دیکھیے یہ واجب ہے جی، واجب ایک وہ عمل ہے شریعت میں کہ جس کی کمپنسیشن ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اپنی بد مزاجی سے یا اپنے بد عملی سے نہیں کرتا تو یقیناً اس کو اس کی سزا اللہ کے ہاں ملے گی کہ ایک شخص اس بات کا مکلف تھا کہ وہ قربانی کرے اور اس نے نہیں کی تو اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ بالکل ٹھیک۔
یعنی کہ یہ اس کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں موجود. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ ایک قول مبارک بھی آتا ہے حدیث مبارکہ کہ جو استاد کے باوجود قربانی نہ کرے مرید گاہ میں نہ آئے. جی بالکل اس چیز اس میں پائی جاتی ہے. مزید شاہ صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو ہم ذبح کرتے ہیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ فوج شدگان کی طرف سے جو فوج ہو جاتے ہیں, ہمارے والدین ہیں, ہمارے رشتہ دار و اقارب ہیں, ان کی طرف سے قربانی دینا کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. آپ خود قربانی کا جب جانور ذبح فرماتے تو یہ فرماتے اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اے اللہ میری امت کی جانب سے بھی اسے قبول فرما. تو امت کے اندر جو زندہ تھے وہ بھی موجود ہیں اور جو اللہ کے پاس جا چکے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تم نے میری طرف سے قربانی کرتے رہنا ہے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی جانب سے ہر سال حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم وہ قربانی کیا کرتے تھے. جی اس لیے ہم اپنے فوج شدگان والدین کی جانب سے, عزیز و اقارب کی جانب سے, اہل خانہ کی جانب سے بالکل قربانی ذبح کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور سارے آپ جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل الا ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ابن آدم علیہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی نیکیوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. جی سوائے 3 قسم کے لوگوں کے ان کے نیکیوں کا رجسٹر کھلا رہتا ہے فوت ہونے کے باوجود. ان میں ایک آپ نے فرمایا تھا کہ جس کی نیک اولاد اس کے حق میں دعائیں کرتی ہے تو جیسے دعاؤں کا اجر پہنچتا ہے اسی طرح نیک اعمال کا اجر بھی پہنچتا ہے, سخاوت کا عمل بھی پہنچتا ہے. اور اسی طرح قربانی ایک نیک عمل بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں انفاق بھی ہے, سخاوت بھی ہے. جی اور آخری بات اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا گوشت کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ. حضرت پیسا نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ 3 حصے کیے جا سکتے ہیں, یہ جائز ہے, لیکن اولا افضل وہ ہے عمل جو نبی کریم علیہ السلام کے اہل خانہ کا تھا. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پورا بکرا ذبح کر کے میرے گھر بھیجا تو میں نے وہ سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا, سوائے کندھے کے تھوڑے سے حصے کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا. تو آپ جب تشریف لائے تو پوچھا عائشہ وہ بکرا کہاں ہے؟ تو میں نے عرض کیا ماں بقی اللہ قطیفہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میں نے سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا, سوائے کندھے کے گوشت کے کچھ باقی نہیں بچا. آپ نے فرمایا باقی کلھا الا قطیفھا. عائشہ اگر میری نگاہ سے دیکھو تو سارا باقی وہ بچایا جو تو نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. والباقیات الصالحات, باقی رہتی ہیں تو نیکیاں باقی رہتی ہیں. جی بالکل یقیناً. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات سنا رہے تھے پیر صاحب. جی نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کر بقایا 100 اونٹوں میں سے بقایا اونٹ آپ میری طرف سے ذبح کر کے نہر کر کے ہیں, جی تو ساتھ انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ امرنی, مجھے نبی پاک نے حکم دیا ان اقسم لحومها وجلودها علی المساکین, کہ میں جا کر ان سارے اونٹوں کا گوشت اور ان کے چمڑے ان کی کھالیں وہ سب مسکینوں میں تقسیم کر کے آؤں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی گوشت کا بھی دار نہیں لے کر آئے تھے. بالکل ٹھیک ہے, وہ سب کے سب بہت خوبصورت آپ نے وضاحت فرما دی. یقیناً جو قربانی کا گوشت جو ہے اس کو تو تقسیم کرنا اللہ کی راہ میں پھر سب, لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے پورچ میں یا اپنے گھر کے سین میں یہ گھر کے باہر جب ہم گوشت کر رہے ہوتے ہیں قربانی کا جانور کا, تو اب دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں پیشہ ور فقیر جنہیں کہا جا سکتا ہے وہ اپنے وہ کشکول لے کر اپنے برتن لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسے جو لوگ ہیں جو آپ کے دروازوں پہ آگے نو کرتے ہیں ان کو گوشت دے دینا بہتر ہے یا تلاش کیا جائے؟ اس میں معاملہ یہ ہے کہ گوشت قربانی کا یہ مسلمان کے لیے, ٹھیک ہے,
اب جو مانگنے کے لیے آیا ہے وہ کیا حقدار ہے؟ بالکل، کیا وہ پہلے تو بہت سا گوشت یعنی گھر اس میں کی اکٹھا پہلے کرتے پہچان کرنی ہے ہمیں، پہچان کرنی ٹھیک ہے۔ ہوگی، تو اور پھر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ جہاں جان پہچان ہو وہاں یہ جن کا پتہ ہو کہ یہ حقدار ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب یہ کچھ جگہ پر ہوتے ہیں گھروں میں غیر مسلم ملازمین ہوتی دینا ہوتا ہے، تو ہم نے تو ایک یہ سنا کہ ان کے لیے پہلے سے لا کے رکھ چھوڑیں ٹھیک ہے، گھر میں گوشت، تو اور وہ اس میں سے ان کو دے دیں۔ جی ٹھیک ہے، قربانی کا گوشت مسلمان کے لیے ہی بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ چیزیں یہ فرمائیں کہ آج کل ہمارے ہاں عموماً ایک بحث چل پڑتی ہے، یعنی آپ کو پتہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو نئی سے نئی چیزیں، نئی سے نئی تحقیق آ رہی ہوتی ہے۔ جی آج کل ایک سوال ہو رہا ہے کہ کیا خاتون، مسلمان خاتون اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کر سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جی جو صرف مردوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو قربانی بھی مرد ہی کرے گا۔ خاتون کسی نے کرنا ہے ٹھیک، تو وہ اپنے کسی محرم کو یا اپنے کسی کو اس کے لیے وکیل مقرر کر دے جو اس کی طرف سے قربانی یعنی کہ کر دے۔ مجبوری کے اندر کر سکتی ہے کہ اگر اس کے ہاں مرد موجود نہیں ہے، دیکھیے تو پھر قصاب تو ہوگا نا کم از کم، ٹھیک ہے، تو قصاب تو اس کی جگہ کر سکتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری ایک چیز میں اور کہ آج کل بہت سارے جگہ پر یہ لگا ہوتا ہے کہ قربانی ہدیہ کیجیے، جی قربانی ہدیہ نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک، قربانی قربانی ہی ہوتی ہے۔ اور جس طرح سے شاہ صاحب نے شروع میں بات ارشاد فرمائی کہ گوشت اس اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہ تقویٰ کیا ہے؟ وہ چھری پھیرنے سے کہ میرے اللہ نے جو یہ مجھ پر فرض کیا کیوں کیا؟ جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کو قائم رکھا۔ جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سب سے پیاری شے بالکل کہ ٹھیک، جس طرح سے قرآن مجید میں بھی اس واقعے میں ہے پورا کہ انہوں نے بیٹے کے پر چھری پھیرنے کے لیے گلے پر اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لی، بالکل ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کہ میرے جذبہ کیا ہے، میں اپنے اللہ کے حکم پر کس طرح سے چل رہا بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی جذبہ اس میں دیکھنا ہے، جذبہ آپ اس نے میں رضا دیکھنا ہے، دیکھنی ہے، نیت بالکل دیکھنی ہے، جی۔ بالکل اسی جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی جو ہے آپ نے تقوی کی خاطر اور اللہ کی میں سمجھتا ہوں کہ رضا حاصل کرنے کی خاطر، خوشنودی کی خاطر جب آپ یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ بھی عمل کرنا ہوگا۔ شاہ صاحب کچھ کہنا جاتے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آخر میں کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ اپنا جو ہے آپ بیان فرما دیجیے، پھر ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیر صاحب نے یہ جو خواتین کا ذبیحہ ہوتا ہے نا، جی جی اس کے بارے میں اہل علم کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے وہ ہے جس کا ابھی ذکر کیا پیر صاحب نے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ مسلمان خاتون اس طرح مسلمان مرد ذبح کر سکتا ہے، اس طرح خاتون بھی ذبح کر سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ ٹھیک، یہ بات کا اہل علم کی رائے اور حدیث پاک میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اور پیر صاحب آپ کا۔ یقیناً آپ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ ہماری اس موضوع پہ رہنمائی فرما دی، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ ایک اہم فریضہ سر انجام دے رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اور اس طرح شاہ صاحب نے اور پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ اسوۃ حسنہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیا گیا، یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت محمدیہ بھی ہے۔ ہم نے اس کو زندہ کرنا ہے اور اس کا احیاء کرنا ہے، اور یقیناً یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر ہم یہ واجب چیز کو جو عمل کرنا ہے اس کو ہم نہیں سیکھتے اور اس کو کما حقہ اس طریقے سے ادا نہیں کرتے تو یقیناً اس میں سکم رہ جاتا ہے، اس میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ قربانی کا جو عظیم فریضہ ہے اللہ ہمیں بخوبی اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، حج مبرور فرمائے، اور جو لوگ نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، بار بار حرمین شریفین کی حاضریاں اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔